बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाम नाज़रीन, प्रोग्राम दिस साइड में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने जो ऐलान किया स्मार्ट लॉकडाउन का, कल सुबह से उसका आगाज़ होने जा रहा है। ये 7 अज़ला हैं जिनको ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहाँ पर सख्ती के साथ समूह के ख़ात्मे के लिए एक्टिविटी को रोका जाएगा। बहुत सारे स्कूल्स, आपके प्राइवेट और सरकारी तमाम स्कूल्स, उसके साथ साथ दफातर और इस तरह बहुत सारे बाकी चीज़ें जो हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। अलबत्ता शादी हाल्स और फैक्ट्रियाँ खुली रहेंगी और इसके साथ साथ आपको होम डिलीवरी पर भी बहुत सारे लोग मंगवाते हैं खाना, वो मंगवा सकेंगे। मार्केटें, बाज़ार और शॉपिंग मॉल जो हैं हफ्ते और इतवार को बंद किए जाएंगे और 10, 11, 12 नवंबर यानी कि कल परसों चौथ पब्लिक और सरकारी निजी दफातर के साथ साथ आपको तालीमी इदारे और उसके साथ पार्क भी बंद मिलेंगे, बैंक भी आपको बंद मिलेंगे। लिहाजा ये भी थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है। किसी ने पैसे जमा करवाने और ख़ास तौर पे ताजर जो है रोज़ाना की बड़ी बड़ी कमाइयाँ जो जमा करवाते हैं रात को ले जाकर, उनको भी मसाइल दरपेश हो सकते हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने जो अहकाम जारी किए हैं उसके बाद पुलिस ने ठीक ठाक किस्म की कमर कस ली है और घर से निकलने वालों को रोका जाएगा, वापस भेजा जाएगा। एक बड़े पुलिस ऑफिसर हैं लाहौर के, मुझे नाम भी उनका इल्म है, बड़े अफसर हैं, उनकी जो हदायत हैं और जो हदायत पहुंची हैं वो मैसेज की सूरत में और उनके पैगाम की सूरत में, वो नोट कीजिए, वो सुनिए, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पुलिस कल क्या करने जा रही है। आप अगर घर से बाहर निकलेंगे गैर ज़रूरी तौर पर तो आपके साथ क्या हो सकता है, किस तरह निपटा जा सकता है और किस किस्म के सख्त किस्म के अहकामात हैं जो पुलिस अफसर हैं उनका मैसेज है, सुनिएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंडली तमाम डिवीजनल एसपी डॉल्फन, एसपी हेडक्वार्टर, एसपी सिक्योरिटी, वीवीआईपी, एआरएफ, तमाम एसपीज़, एसएसपी साहब, आप ख़ास तौर पे क्योंकि आप इन्हें लीड करेंगे और आप हमेशा यू ऑलवेज़ लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये जो लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन, इसको 100% इम्प्लीमेंट करना है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। एक तो एसपी हजरात जो है ना, अपने एएसपीज़ और डीएसपीज़ को और अपने एसएचओज़ को बड़ा कंट्रोल करें और हम कंट्रोल तब कर सकते हैं जब हम खुद भी उस चीज़ पे अमल करें। सुबह 10-10, साढ़े 10-10, 11-11 बजे तक अगर रोमियो पोजीशन होगी, घर में पोजीशन होगी, तो हमने क्या पुलिसिंग करनी है और क्या लाहौर चलाना है, ये चीज़ बड़ी क्लियर करें। ये चीज़ ठीक नहीं है। रात को लाहौर है, मेट्रोपोल है, कोई बाहर का ज़िला नहीं है जहाँ पर रात को 8-9 बजे चले जाएंगे और सुबह जो है सुबह 10, साढ़े 10 आ जाएंगे तो बस ठीक है। यहाँ रात को भी लेट नाइट तक आउट रहना पड़ता है और फिर सुबह भी कम नींद के साथ सुबह भी टाइम पे आना पड़ता है। अपनी टाइमिंग दुरुस्त कीजिए और एसएसपी साहब काइंडली आप इन सब की टाइमिंग दुरुस्त करवाइए। ये रोमियो पोजीशन और घर में सुबह पोजीशन ये को मुनासिब नहीं है। इस लॉकडाउन को 100% इम्प्लीमेंट करना है। किसी सूरत भी ये क्लियर करें, ये जो गाड़ी में ये दफ़ा 144 जब लग गई तो गाड़ी में जब एक ख़ास तादाद से ऊपर लोग बाहर निकलेंगे तो फौरी तौर पे नाके पर रोक के आईडी कार्ड चेक करेंगे और वापस भेजेंगे उन्हें, वापस जाएंगे। गाड़ियाँ नहीं चलनी यहाँ पर सड़कों पे लोगों ने अपने घरों में रहना है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बंद है और इसमें तमाम कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, बाकी तमाम चीज़ें, एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड। मास वाइज जो एमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जैसे आपके यहाँ पर कोई हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या कोई आपकी मेडिकल स्टोर है, ये वाली चीज़ें हैं। बाकी अदरवाइज़ होम डिलीवरी जो है खाने की वो मौजूद है। अदरवाइज़ हर चीज़ बिल्कुल बंद होगी। बंद मीन्स बंद। ये चीज़ खुद प्लान कर लें एसपी सबान तमाम, और ख़ास तौर पे इसमें एसपी डॉल्फन को बड़ा ही एक कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा और अपना एक एक जवान, एक एक मोटरसाइकिल, एक एक गाड़ी, ट्रक, सब कुछ निकालना पड़ेगा। और इसी तरीके से एसपी हेडक्वार्टर जो हैं वो भी अपनी तमाम मैक्सिमम गाड़ियां लाइन से निकालेंगे, नफरी ऊपर बैठाएंगे और वो भी इस पे तमाम कराएंगे। एसपी हेडक्वार्टर, एसपी एआरएफ और एसपी डॉल्फन, आप काइंडली एसपी सिक्योरिटी से कर लीजिए बात, एसपी सिक्योरिटी से डिस्कस कर लीजिए ताकि आपकी प्रॉपर उसमें सपोर्ट और आपका प्रॉपर उसमें वो तमाम चीज़ रहे और उसमें कोई कमी कुताही या कोई ऐसी चीज़ ना हो। इसमें जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो बन रहा है। हम तकरीबन कोई 50 के करीब बड़े नाके और तकरीबन कोई 170 के करीब छोटे नाके लगा रहे हैं और पेट्रोलिंग, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, गाड़ियों की पेट्रोलिंग, वो सब उसके अलावा है। शहर की पिकेट्स वो भी तमाम है।
لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا اگر ہم تمام 9 بجے آؤٹ ہوں گے اپنے علاقوں میں اور آؤٹ رہیں گے. یہ اپنے ایس ڈی پی اوز کو بھی کلیئر کریں. 6 بجے اپنے دفتروں کو تالے لگا کے گھروں میں جانے والا رواج جو ہے نا لاہور میں نہیں ہے, اور لاہور میں یہ رواج ڈالنے کی کوشش بھی نہ کرے. یہ ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز بڑا کلیئر کر لیں, اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ایس پی صاحبان خود اس چیز کو کریں گے. میں آپ کو بڑا کلیئر وارن کر رہا ہوں ڈویژنل ایس پیز کو. مجھے اگر کسی جگہ ایسی چیز نظر آئی کہ کہیں پہ جو ایس ڈی پی او ہیں یا ایس ایچ او ہیں اپنے علاقے میں نہیں ہیں, اور وہ کہیں تالے لگا کے اپنے دفاتر کو کہیں چلے گئے ہیں اور پھر وہ وہاں پہ غائب ہو گئے ہیں اور دفتر بند ہو گئے ہیں, 24/7 کی پولیسنگ ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو میں 100% آئی ول ہولڈ ایس پیز رسپانسبل. اور میں آج بڑا کلیئر ایس ایس پی صاحب کو بھی چیز بتا رہا ہوں کہ ناؤ آئی ول اسٹارٹ رائٹنگ. بالکل میں یہ اس کو لکھنا شروع کر رہا ہوں, اور اس نہج پہ اور اس جگہ پر 100% لانے والے وہ چند آفیسرز ہیں. میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں, جو چند آفیسرز جو ہیں جنہوں نے اپنی کرائم کنٹرول, جنہوں نے اپنی پبلک ڈیلنگ, جنہوں نے اپنی کرائم فائٹنگ, جنہوں نے پٹرولنگ, ڈیٹیکشن, پریونشن کو سیریسلی نہیں لیا اور اپنی کمانڈ کو ویک کرتے ہوئے اپنے جو انڈر کمانڈز ہیں انہیں کنٹرول نہیں کیا. یہ ڈسپلن فورس ہے. اس فورس میں ہمیں ہر دم بالکل چوکس رہنا پڑتا ہے. بہرحال جو جس چیز کے لیے میسج کیا ہے اس پہ ہی فوکسڈ رہتا ہوں, اور آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ کائنڈلی انشور کیجئے گا لاک ڈاؤن میں کسی قسم کی کمی نہ آئے. یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. اس میں آپ نے اپنی تمام ڈویژن کی نفری, سرکل, اپنی تمام تھانوں کی چوکیوں کی نفریاں, گاڑیاں نکالنی ہیں, اور آپ نے انشور کرنا ہے, آپ نے 100% انشور کرنا ہے کہ لاک ڈاؤن بڑا پراپر ہو. یہ 4 دن چیزیں رہنی ہیں اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, سنا آپ نے, بڑے افسر ہیں, اور میں آپ کو سب اتنا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ کوئی ڈی آئی جی لیول سے نیچے کا افسر نہیں ہے جو ایس پی, اے ایس پی سب کو اس طرح کھینچ رہا ہے. تو جو بھی بڑے افسر ہیں انہوں نے جو ہدایات جاری کی ہیں وہ ایک مرتبہ پھر میں دہرا دیتا ہوں. چھوٹی سی ایک ہدایت ہے کہ بھائی جان یہ رومیو پوزیشن نہیں ہوگی. اب یہ رومیو پوزیشن کیا ہے, یہ پولیس والے, کوئی ایس پی, کوئی ڈی ایس پی, ایس ایچ اوز وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ صبح 10 بجے تک یا 10:30 بجے تک یہ رومیو پوزیشن نہیں, یہ نہیں چلے گی. انہوں نے صاف کہہ دیا, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 50 بڑے ناکے, 170 چھوٹے ناکے ہوں گے, موٹر سائیکلز اور گاڑیاں وغیرہ اس کے علاوہ ہوں گی, کوئی جو پکٹس لگی ہوئی ہیں وہ اس کے علاوہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور والے کل تیار رہیں, کیونکہ بہت سارے تمام دفاتر, تقریباً تمام دفاتر ان کو بند کیا جا رہا ہے, اسکول بند ہیں, باقی چیزیں بند ہیں. بازار اگرچہ کھلے ہوئے ملیں گے آپ کو, اس کی اجازت دی گئی ہے, لیکن جب اب اتنے ناکے لگے ہوئے ہوں گے تو بازاروں میں کون جائے گا, اس پر بھی بات کریں گے. اور جو اسموک کی پوزیشن ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں, اور جو ہدایات جاری ہوئی ہیں اس پر بھی دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوتی ہیں. لہٰذا جو کل جو ہے لاہور, گجرانوالہ, قصور, ننکانہ, شیخوپورہ, حافظ آباد, نارووال, یہ تو خاص طور پہ سارے کے سارے تیار رہیں کہ سموک کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر کرونا کی چھوٹی چھوٹی یاد آپ کو شاید آ جائے. یہ لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, حکومت پوری طرح کمیٹڈ ہے, اور کس طرح امپلیمنٹ کروانا چاہ رہی ہے وہ آپ نے ڈی آئی جی آپریشنز کو سن لیا ہے ابھی یہاں پر سارے کا سارا. اور یہ سموک کی پوزیشن ہے کیا, میں اس پر جو بات کروں گا, ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہیں بہت ہی مشکور ہوں, حبیب رنداوا صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ ماہر ماحولیات ہیں, سمجھتے ہیں چیزوں کو, جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ حبیب صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی چونکہ تاجروں کا ایشو ہے اور چیزیں بند بھی کرنی ہیں, دکانیں بند کرنی ہیں, تو یہاں پر عوام کی نمائندگی کے لیے اور تاجروں کی نمائندگی کے لیے نعیم میر صاحب موجود ہیں. آپ چیئرمین سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران کے, اور اس کے ساتھ میں مشکور ہوں, ہمیں یہاں پر ایاز شجاع صاحب سینئر صحافی ہیں, بیورو چیف ہیں لاہور رنگ کے, نیو نیوز کے, انہوں نے بھی ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے. سب سے پہلے حبیب رنداوا صاحب, یہ سموک کی ایسی پوزیشن ہے اتنی کہ اس طرح لاک ڈاؤن لگا دیا جائے, پولیس لگا دی جائے, یہ 70 ناکے, یہ 150 ناکے, چھوٹے بڑے, یہ سارا کچھ کر دیا جائے؟ دیکھیں, میں عرض کروں کہ جو انٹینسٹی اس وقت بن گئی ہے جی, اس لحاظ سے دیکھا جائے اور پازیٹیولی اس کو کنسیڈر کیا جائے تو یہ ایک ایمرجنسی سٹیپ تو اچھا ہے. صحیح. لیکن دیکھیں, فاگ ایک ایمرجنسی اس پہ یہ ایونٹ نہیں ہے, یہ تقریباً 2 مہینے چلے گا, 1 مہینہ ہو گیا, 1 مہینہ اور چلے گا. تو اس کے لیے ہمیں بڑے دور رس قسم کے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ ایک عارضی سٹیپس ہے چند دنوں کے لیے. صحیح. اب چند دنوں کے بعد کیا ہوگا, اور یہ صرف جزوی طور پر جو ہمارا سموگ, جو وہیکولر امیشنز یا جو وہیکل سے گیسز نکلتی ہیں, آپ کا لاک ڈاؤن اس کو تو کنٹرول کر لے گا,
صحیح. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسموگ جو ہے وہ 40% وہیکولر ایمیشنز کی وجہ سے ہے. اچھا. 30% جو ہے وہ سالڈ ویسٹ برنے کی وجہ سے ہے. 20% اسٹیک ایمیشن جو فیکٹری سے دھواں نکلتا ہے, اور تقریباً 10% یا 15% یہ مسلینیس ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عارضی طور پر لاک ڈاؤن کر کے 1-2 دن کے لیے وہ 40% کی جو کنٹریبیوشن وہ لاہور کی انوائرمنٹ دیتی ہے اس کو تو روک سکتے ہیں کسی حد تک. صحیح. لیکن اسٹیک ایمیشن یا جو پیڈی برننگ ہو رہی ہے سراؤنڈنگز میں, یا انڈیا سے آ رہی ہے, پاکستان میں جو ہو رہی ہے سالڈ ویسٹ برننگ ہو رہی ہے, وہ نہیں رکے گی. اور اگر 2 دن کے لیے رک بھی جائے گی, اگر آپ موومنٹ کو آپ بلاک کر دیتے ہیں, لوگ کام پہ نہیں جائیں گے اور فیکٹریز بند ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, عارضی طور پر انٹینسٹی کم کرنے کے لیے آپ اس کو ایک ہالٹ دے رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ 4 دن کے بعد کیا ہوگا. کیا آپ یہ نہیں, وہ سمجھا یہ جا رہا ہے حبیب صاحب کہ بیچ میں ایک بریک آ جائے گی, جو ایک تسلسل ہے وہ رکے گا, وہ بیچ میں سے, اور عین ممکن ہے کل ہلکی پھلکی بارش بھی ہو جائے تو اس سے فضا بہتر ہو جائے گی. بیچ میں سے ہم اس کا جو ایک کنٹینیوٹی ہے جو کہ پارٹیکولرز بنتے چلے جا رہے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر, اس کو ہم بریک کر لیں گے. نہیں, میں نے اس لیے سٹارٹ میں کہہ دیا تھا کہ یہ خوش آئندہ ہے عارضی طور پر, عارضی طور. لیکن ہمیں دیکھیں اس شہر کے لیے اور اس کی سراؤنڈنگز کے لیے ہمیں بڑے دور رس قسم کے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے, کہ جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے وہیکولر ایمیشنز کو کیسے کم کرنا ہے, وہیکولر ایمیشنز کی کوالٹی کو جو بیڈ ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے, جو اسٹبل برننگز ہیں یعنی پیڈیز برننگز ہیں ارد گرد کھیتوں میں, اس کو کیسے سٹاپ کرنا ہے, آلٹرنیٹ کیا نکالنے ہیں. ہم نے جو ویسٹ اس کی برننگ ہو رہی ہے اس کو کیسے روکنا ہے, اور ہم نے کنسٹرکشن کو کیسے ہم نے اسٹریم لائن کرنا ہے اس پیریڈ کے دوران, بالخصوص اور بالعموم سارے سال کے دوران. اور اس کے لیے دیکھیں ہم ایک ہی سمت میں بھاگے جا رہے ہیں کہ ہم سالڈ ویسٹ کی برننگ کو کنٹرول کریں, ہم وہیکولر ایمیشنز کو کنٹرول کریں, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے, یہ ہمارا جو سراؤنڈنگ اور ہمارے اربن لاہور کا ٹمپریچر ڈیفرنس ہے اس وجہ سے بھی سراؤنڈنگ کی جو سماگ ہے وہ ادھر رش کر رہی ہے. اور نہ صرف ہمارے سراؤنڈنگ سٹیز کی بلکہ ہندوستان, دہلی, یہ راجستھان اور اتر پردیش, ایسٹ پنجاب, یہ ساروں کی, چونکہ لاہور ہمارا اس میں جو سن سیٹ ہے وہ دیر سے ہوتا ہے, دہلی اور ایسٹرن پنجاب میں 60% ارلی ہو جاتا ہے. وہاں جو ایٹماسفیئر کا پریشر ہے, ایئر کا پریشر ہے, وہ ڈان کے ساتھ ہی زیادہ ہو جاتا ہے, اور یہاں ابھی تک ٹمپریچر زیادہ کی وجہ سے کم ہوتا ہے, اس لیے وہاں کی جو سموگ ہے وہ بھی یہاں رش کر جاتی ہے. تو لاہور کی سموگ لاہور کی اپنی وجوہات کی وجہ سے تو ہے ہی, لیکن اس کے سراؤنڈنگ شہروں کی وجہ سے بھی ہے, ٹمپریچر ڈیفرنس کی وجہ سے, اور یہ سن سیٹ چونکہ یہاں دیر سے ہوتا ہے دہلی, ایسٹ پنجاب اور راجستھان سے, تو وہاں کی جو اسٹبل برننگ ہے وہ بھی یہاں آ جاتی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا بڑا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, خاص طور پہ بھارتی پنجاب کے جتنے بھی کسان جو ہیں وہ تو بہت زیادہ, اب دھان کی فصل ہے تو اب پیڈی برننگ کی بات بھی کر رہے ہیں, انڈیا بڑا رول پلے کر رہا ہے اس میں. دیکھیں اس میں صرف انڈیا کا بڑا پارشل رول ہے. ابھی وہ خیر یہ پروپیگنڈا ہے, ہم نے کینلی آبزرو کیا ہے کہ ابھی وہ کمپریہنسو قسم کا پلان, میٹیگیشن پلان نہیں بنایا, نہ انہوں نے بنایا ہے نہ امپلیمنٹ کیا ہے. یہ ضرورت ہے. دیکھیں ایک ٹرانس باؤنڈری پولوٹنٹ جو ٹرانسفر ہے اس کے لیے انٹرنیشنل کنونشن موجود ہے کہ بے شک آپ کے ہمسایہ ملک ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن یہ جو اسٹیک کی یہ جو ہو رہی ہے نا اس کی جو پولوٹنٹس کی ٹرانس باؤنڈری مائگریشن, اس کو روکنے کے لیے آپ نے ایک کنسالیڈیٹڈ آپ نے ایک اسٹریٹجی بنانی سارے ممالک نے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہندوستان, نیپال, بنگلہ دیش اور پاکستان مل کے ایک کنسالیڈیٹڈ ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ خاص طور پر جو اسٹبل برننگ ہے یا گیشیس ایمیشنز ہیں اس کو کیسے روکا جائے. یہ اس وقت بڑا ایک سیریس ایشو بنا ہوا ہے, لیکن جب ہم اس سموگ کی بات کرتے ہیں ہم سب کو نظر آتی ہے, جب ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں سموگ نظر آتی ہے, ہماری آنکھوں کو, ہماری سانسوں کو بالکل وہ متاثر کر رہی ہے. لوگ جو آنکھوں کے مرض میں, پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہیلتھ ایڈوائزری جاری ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ماسک پہن پر باہر نکلیں, اور ایک کوشش حکومت کی طرف سے یہ ہو رہی ہے کہ اس کے جو آپ بازار بند کریں, آپ اسکول بند کریں, ایک پریشر کم کریں. لیکن نہیں میر صاحب, آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ کے مسلسل بیانات آتے جا رہے ہیں کہ نہیں سموگ ہونی چاہیے, کام چلتا رہے, سموگ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا.
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ڈی آئی جی صاحب کا ایک وائس میسیج سنایا ہے. جی ہاں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر لوں اگر اجازت ہو. وائس میسج ڈی آئی جی چلے نہیں، اگر نہیں دیں گے تو میں نہیں کرتا جی. نہیں بالکل جی، میری طرف سے نہیں، میر صاحب کو 100% اجازت ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پورا وائس میسیج سنایا نا جی، یہ تو پوری ایک چارج شیٹ ہے ان کی لاہور پولیس اور اپنے ہی محکمے کے خلاف. یعنی وہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ جی آپ نہ ٹائم پہ آتے ہیں. یعنی پولیس کا بنیادی کام یہ ہے کہ عوام کو ہر وقت دستیاب ہونا. اچھا. ان کا وائس میسج بتا رہا ہے کہ وہ تو عوام کو پولیس دستیاب ہی نہیں ہے. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کی رومیو پوزیشن ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں. تو یہ وہ خود ہی اس کا جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں کہ جی یہ اب نہیں کرنا. وہ کہہ رہے ہیں باقی ضلعوں میں ہوتا ہے، چل جاتا ہے، لاہور میں نہیں کر سکتا. لاہور میں نہیں چل سکتا. یہ ان کو اب خیال ہے جب یہ اپنا لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آیا نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ لاک ڈاؤن نہ ہو گیا، یہ تو کوئی میرا خیال ہے کہ ایسی دعوت ہے جس کو یہ سارے مل کے اڑانا چاہ رہے ہیں، اور اس دعوت اور اس طعام سے جو ہے یہ مستفید ہونا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے یہ اپنے شیر جوانوں کو تیار کر رہے ہیں. اور یہ اس کا مطلب کیا ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ایز اے تاجر، کہ جی تیار ہو جاؤ، تیاری پکڑو، صبح اٹھو، ٹائم پہ جاؤ اور تاجروں کو پکڑ دو، تاجروں کو جکڑ دو، ان کے کاروبار بند کر دو. تاجر نہ ہو گئے کو بٹیرے ہو گئے یار. دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں تاجر کا تو لفظ ہی استعمال نہیں کیا انہوں نے. نہیں مقصد کیا ہے دکانیں بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب دکانیں میں نے کھول کے بیٹھے ہونا ہے تو انہوں نے آپ کو تو نہیں آگے پکڑنا، تاجر کو ہی پکڑنا ہے نا. تو یہ لاک ڈاؤن تو یہی ہے نا. اب اس لاک ڈاؤن میں تو ان کی چاندی ہو رہی ہے، یہ نظر آ رہا ہے. تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اتنے خوش و خرم ہیں اور یہ جو ہیں یہ اتنی دلیری سے اور اتنی انکریجمنٹ کر رہے ہیں کہ نکلو، اب وقت جہاد آ گیا ہے، مال غنیمت سمیٹو، اٹھو، نکلو. یہ تو مجھے ان کے میسج میں ایسی کوئی بات مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. ڈیوٹی کرو، ٹھہر جائیں. نا پولیس کی ڈیوٹی، پولیس کا جو بنیادی فرض ہے وہ جرائم کی بیخ کنی کرنا ہے. پولیس کا بنیادی فرض جو ہے وہ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں دور کرنا ہے. پولیس کا بنیادی فرض اپنی تفتیشیں مکمل کرنا ہے، مجرموں کو سزائیں دلوانا ہے عدالتوں سے. یہ پولیس کا کام ہے. پولیس کا کام ہے حکومت کی پالیسیوں پر امپلیمنٹ بھی کروائے. پولیس کا کام ہے یہ پولیس کا کام نہیں. اب دیکھیں یہ آئی جی صاحب جو ہیں، ابھی ان کا آپ نے دیکھا ہے یہ کیا انہوں نے پولیس کا نیا امیج دیا ہمیں. ابھی ہمیں کبھی ماڈل جو ہیں وہ تھانے 5 اسٹار ہوٹلز کی طرح تھانوں کی بلڈنگز دکھاتے ہیں، ادھر برقی کمکمیں چمک رہے ہیں، ادھر جناب صوفے پڑے ہوئے ہیں، یہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، یہ مشین یہاں سے نمبر نکلے گا، یہ وہ تو ایک. اور پھر سوٹڈ ووٹڈ ہو کے سمارٹ آئی جی، بڑے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بڑے ہمارے سمارٹ سلیم سمارٹ اور بڑے ہینڈسم سے خوبصورت سے انسان بھی ہیں اور بڑے بڑے چاکو چوبند بھی ہیں. چاکلیٹ ہیرو ہیں، بڑے چاکلیٹی سے آئی جی ہو، جیسے چاکلیٹی آئی جی ہے ہمارے. وہ بیٹھے ہوتے ہیں سوٹڈ ووٹڈ، پھر ڈسکشنز ہوتی ہیں، میڈیا انٹرویو دینے کا بہت شوق ہے، انٹرویو دینے کا کتنا شوق ہے. اور امیج کیا ہے؟ سافٹ کر رہے ہیں پولیس، تاکہ عوام پولیس کے قریب آئیں، عوام کو پولیس پر اعتماد ہو. بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن یہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں اب جب پولیس جو ہے، یہی وہ ڈالفن فورس ہے جو انہوں نے اب لوگوں کو جا کے جو ہے ان سے بھتا خوری کریں گے، ان سے پیسہ وصول کریں گے. تو وہ آئی جی صاحب کی تو ساری کوششوں پر پانی پھر گیا نا جی. دیکھیں یہ ایک میں جسٹ ایک بات کر رہا تھا. سموگ ہے باہر. اچھا سموگ ہے، اب میری بات سنیں، سموگ ہے باہر. نہیں میں سموگ پر آ رہا ہوں. نہیں ہے، اور میں آ رہا ہوں نا سموگ پر. بھائی میں آ رہا ہوں، ہے یا نہیں ہے یار؟ ہے نا، ہے. میری بات سنیں، مان گے نا، میں آ رہا ہوں اس پہ. تو ایک دن دکان بند کر دیں گے، ایک دن دکان بند کر دیں گے نہیں میر صاحب، تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ہم ریاست کے لیے ہر وہ قربانی دیں گے. ایک دن کیا، جتنے مرضی دن دکان بند کر دیں. اگر سموک ختم ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ ساتھ یہ ایف اینڈ بٹ اتنے لگے ہوئے ہیں. میرا ایک سوال ہے ان سے، ماہر ہیں محترم ڈاکٹر صاحب ہی ہیں نا جی، ڈاکٹر صاحب بھی کہلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ دیکھیں کہ یہ جو سموک ہے یہ ان مہینوں میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا ان باقی مہینوں میں نہیں ہوتی؟ کیا یہ آلودگی جو ہوتی ہے، جو فضائی آلودگی ہے، کیا باقی مہینے جو ہیں کیا وہ مستثنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ باقی مہینے بھی ایسے ہی آلودہ ہوتے ہیں. یہ جو موسمی اثرات ہیں
یا موسمی تبدیلی ہے اس میں ہی ہمیں نظر آتی ہے, باقی مہینوں میں نظر نہیں آتی. یہ میری تصحیح فرما دیں, کیونکہ مجھے کسی نے بتایا, میں ماہر نہیں ہوں, تو اس حوالے سے میری یہ تصحیح بھی فرما دیں کہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. چلیں اس کا سوال یہ بڑا اہم سوال ہے, اہم سوال لے لیں کیونکہ گے. یہ جو نظر آ رہا ہے نا اس پر تو آپ کاروائی کر رہے ہیں, جو آپ کو نظر جب نہیں آتا دیکھیں جو دکھتا ہے وہی جو آنکھیں اوجھل ہوتی ہیں. نہیں صاحب, آپ جیسے کسی تاجر نے کہا تھا, جو ہے گھوڑے پی کر آپ جیسے ہی کسی تاجر نے کہا تھا کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے, جو دکھ رہا ہے وہی بک رہا ہے, تو جو دکھے گا اسی پہ ہوگا. سموک ہے نا سر, جی سموک ہے نا جی, سموک تو پورا سال ہے, تو پھر بند کریں نا دکان. ایک دن اگر آپ دکانیں بند کر دیں گے, ایکٹیویٹی روک دیں گے. آپ گاڑی کا پیٹرول خرچ کر کے آئے ہیں نا, جی ہاں, آپ کا پروگرام بھی پہلے بند کریں. سب سے پہلے یہ بہت سارے دیکھیں بعض چیزیں 24 آورز, بعض چیزیں ہیں بھائی جان, بعض چیزیں 24 آور سروسز. شور نہ شور بچا کے آپ سمجھتے آپ سچے ہو جائیں گے. نہیں آپ سچے ہو جائیں گے, آپ سچے ہو جائیں گے. نہیں آپ شور مچا کے سچے ہو جائیں گے. نہیں نہیں صاحب نہ کریں, نہیں سر مجھے میں آتا ہوں, میں نہیں مجھے ایک بات جان ہے سر, کچھ ہیں 24 آورز کی سروسز. سر مجھے ایک بات بتائیں, انفارمیشن میں نقطہ لے لیں. سر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, جو آپ ہی کے پینلسٹ ہیں جو ماہر ہیں اس کام کے, انہوں نے فرمایا کہ 40% جو سموک ہے وہ گاڑیوں کے دھوئیں سے پیدا ہو رہی ہے, جس کو ہم نے منیمائز کرنا ہے اس سمارٹ لاک ڈاؤن میں. ٹھیک ہو گیا, گاڑی تو آپ بھی چلا رہے ہیں, گاڑی کتنی کم ہو جائے گی نا, اسکول بند ہو گئے نا سر. بات تو پوری کرنے دیں. گاڑی پہ تو شجاع صاحب بھی جا رہے ہیں, کیا یہ آپ کے کیمرہ مین, آپ کا سٹاف کھوٹی ریڈی پہ آیا آفس, یہ بھی کوئی نہ کوئی وہیکل استعمال کر کے آیا. کچھ اسینشل سروسز ہیں بھائی, سب کو بند کریں. کچھ اسینشل, آپ کی دکان بھی بند ہو, کچھ اسینشل یہاں پر بیٹھ کے جو آپ نے دکان کچھ اسینشل سروسز ہوتی ہیں میرے بھائی ہر جگہ پہ, پوری ریاست میں ہوتی ہیں. انفارمیشن سے بڑھ کے بڑی چیز کون سی ہے؟ انفارمیشن سے بڑھ کے کوئی چیز. میرے بھائی آپ اپنی ٹائیاں شائیاں کوٹ پہن کے آپ اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں ٹی وی پہ, آپ انفارمیشن کسی بھی اسٹیٹ کو سب چیلنج ساری آپ اپنے سوشل میڈیا میں ساری چیلنج سب چیلنج سازی کرتے ہیں, سب جھوٹ بولتے ہیں. سچی انفارمیشن جو ہے دیکھیں, آپ کو سچی انفارمیشن, صحیح انفارمیشن جو ملتی ہے ہمیشہ ذمہ دار اداروں سے ملتی ہے. آپ جیسے لوگ تو کوئی بھی جھوٹ بول دیں گے بیچ میں, کچھ بھی جھوٹ بول دیں گے, آپ کچھ بھی جھوٹ بول دیں گے. آپ ذمہ دار اداروں کے اخبارات جو ہیں تو وہ کیسے چلیں گے, کیسے چلیں گے بھائی, آنے سے چلیں گے اور نیٹ پہ کیسے آئیں گے یار. آپ آتے کیوں ہیں, آپ بھی دفتر بند کریں, ورک ایٹ ہوم کروائیں. آپ سر ایک منٹ, سر تاجروں کا آئی کیو لیول کیوں کم ہوتا جا رہا ہے بھائی جان؟ مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ کے پاس نیٹ کے اوپر چیزیں آئیں گی, جو ویب سائٹس پہ آئیں گی, وہ بھی تو کوئی رپورٹر لے کے آئے گا نا بھائی. ورک ایٹ ہوم کریں نا, میں کہہ رہا ہوں کرو خبر نکل آنی ہے. کرو خبر کیوں نہیں نکلے گی, کمال بات کرتے ہیں. ابھی نہیں سر, آپ اب ذرا کوئی نہیں سر ہے فرق, چنکی گال کرو, کوئی عقل دی گال کرو سر. میں انشاءاللہ آپ کو ابھی مطمئن کروں. دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ پولوشن سارا سال ہوتی ہے, اور سموک کے جو 2 مہینے ہیں یہ کیوں ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سائنٹیفک ریزن ہے, یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب سارا سال ہوتی ہے, یا بارش ہوتی ہے یا ونڈ چلتی ہے, ہوا چلتی ہے, ہوا میں یہ امپیکٹ ہے, ایک جب چلتی ہے تو پانی ویپر کے ساتھ یہ گیشز مل نہیں سکتی. ملاپ ان چیزوں کا کمبینیشن تب ہوتا ہے جب ایک سٹیٹک کنڈیشن میں آتی ہیں. یہ جو 2 مہینے ہیں نا جی, اس میں ونڈ نہیں چلتی. اس میں دوسری یہ خوبی ہے کہ لاہور کا جو ٹمپریچر ہے نا جی, وہ زیادہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا سراؤنڈنگ سے. تو یہ لاہور 2 مہینوں میں یا سارا سال؟ سر میں 2 مہینوں کی بات, ان 2 مہینوں بالعموم سارا سال جو ہوتا ہے وہ ونڈ بہا کے لے جاتی ہے, اس کی بھی انوائرمنٹ, اس کی بھی پولوشن کو, اور سراؤنڈنگ کی بھی. اسی طرح دہلی کی بھی پولوشن کو جب وہ ڈسپرس ہو جاتی ہے اور پورے خطے میں برصغیر پاک و ہند میں پھیل جاتی ہے, تو اس کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو. اچھا انوائرمنٹ جی, اچھا میں عرض کر رہا ہوں, اب چونکہ یہ 2 مہینوں میں ونڈ کی سپیڈ بہت کم ہے, کبھی کبھی رات کو ایسے ہلکی سی چلتی ہے, اور یہاں ایک ببل یا ڈوم اس کو کہتے ہیں, لو پریشر کا اور ہائی ٹمپریچر کا لاہور اربن پہ جو ڈیفرنٹ سچویشن ہے سراؤنڈنگ کی, اس کی وجہ سے ہے. باہر ٹمپریچر کم ہے, یہاں زیادہ ہے, تو باہر کی بھی جو پولوشن ہے یہاں آ جاتی ہے. اسی طرح
लाहौर का जो सूर्य गरूब होता है ना जी, वो सारी बातें आपने पहले भी बताई हैं, सारी की सारी वो सुन भी रहे थे, लेकिन तो चूंकि असल उन्होंने रोल है बीच विंड का। में कुछ ना कुछ नहीं, आप मुतमिन हो गए, आप मुतमिन हो गए। नहीं, इनको समझ अगले रोज आती है, इनको जब समझ आएगी फिर ये जवाब देंगे। मैं याशिया साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। या सब इस वक्त हुकूमत जो है पूरी ताकत के साथ इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, आपको क्या लगता है कि कितने हद तक, कितना कामयाब लॉकडाउन कर देंगे? नजम साहब, सबसे पहले तो अगर नईम मीर साहब से जान के मान पाऊँ, ये मुझे बोलने दें। हुकूमत की अगर आप निगरान वज़ीर-ए-आला की बात करें तो मैं मान लूँगा, लेकिन अगर आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह है कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अच्छा, मेरे इल्म में है, मेरे रिपोर्टर्स ने वहाँ जाके फुटेजेस भी बनाई हैं, वो हमने ख़बरें भी चलाई हैं कि जो रात के वक्त उसमें ये टायर और ये रबर टाइप मटेरियल डालकर उसको बर्निंग करते हैं, उससे बड़े ही खौफनाक वो फ्यूम्स निकलते हैं। हमें अहले इलाका जो उनके करीबी इलाकों के लोग हैं वो असल में शिकायत करते हैं, तो हम वहाँ पर जाते हैं। और ये लाहौर के सबर्ब्स में होता है, लाहौर के अंदर नहीं होता। यानी नवाही इलाके जो लाहौर के हैं वहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ छोटी छोटी लगी हुई हैं जो इस तरह के इंतहाई मुज़र सेहत ये जो फ्यूल्स हैं, मैं इसे फ्यूल भी नहीं कह सकता, लेकिन फ्यूल के ही ज़िम्रे में ये उसको इस्तेमाल किया जाता है। पुराने टायर जो हैं, कुछ रबड़ की आइटम्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें वो जलाकर वो उससे बहुत खौफनाक इसमें इजाफा हो रहा है, जिसकी तरफ हमारी ज़िले इंतज़ामिया का और फैक्ट्रियाँ तो चलती रहेंगी अभी भी। हाँ नहीं, वो उनके भत्ते लगे हुए हैं, वो कोई नहीं बंद कर सकता। और दूसरी बात यह है वो दिन के वक्त चलती भी नहीं है, वो चलती ही उस वक्त है जब जिस वक्त ज़्यादातर लोग अपने घरों में या टीवी देख रहे होते हैं या सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त वो सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जहाँ तक गाड़ियों का ताल्लुक है, मैं ये आपको बताऊँ, ये जब पिछली हुकूमत थी पीटीआई, उस वक्त ये जब मामला बहुत ज़्यादा उछला तो उस वक्त ये तय हुआ कि गाड़ियों में हम यूरो 5 जो है वो यूज़ करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत, जिससे ये कम इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। और दुनिया में इस वक्त इस्तेमाल भी वही हो रहा है, बल्कि अब तो दुनिया में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक की तरफ चले गए ताकि कम से कम हो। लेकिन आज तक आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें हुकूमती वो कि तवज्जो कि आज तक उस पर भी काम नहीं हो सका, ना ही होना है। जहाँ तक आप आवाम का मैं कह रहा हूँ, आज का लॉकडाउन आप यकीन करें कि शहर वैसे ही रवां दवा है, मार्केटें कुछ बंद हैं, कुछ यानी कि उसका कम हुआ है। मार्केट तो मतलब हफ्ते को बंद होनी है, नहीं मिस हफ्ते को होनी है ना। नहीं, इसमें भी कंफ्यूजन है सारी थी कि नोटिफिकेशन भी कई इकसाम के जो है ना वो सर्कुलेट कर रहे थे, और फिर मीटिंग्स हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई तो उनमें भी तजादात था। तो लेकिन इन शॉर्ट ये है कि हमारा जो आपस में जो एक सॉफ्ट मुआहदा हुआ था इंतज़ामिया के साथ और हमारी ताजर कम्यूनिटी का, वो यही हुआ था कि जी आप जुमेरात जुमा जो है वो दुकानों को खुला रहने दें, ये खुली रहेंगी हमारी, और हफ्ता वाले दिन हम छुट्टी करेंगे और इतवार को वैसे ही छुट्टी होती है तो हफ्ता इतवार छुट्टी होगी। तो ये इस लेकिन एक बात बताएं, अगर कल लोग ही बाहर नहीं निकल सकेंगे तो और गाड़ी नहीं निकलेगी, और डीआईजी साहब बता रहे थे कि 50 बड़े नाके, 170 छोटे नाके, फिर मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ जहाँ पे लोग बैठे हुए हों गाड़ी में उनको वापस भेजो, तो दुकानों पे कौन आएगा? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेंगी ना गाड़ियाँ, यानी उसमें मेरे ख्याल 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा जो भी उसका एक कानून है, मुझे नहीं अब इस वक्त एग्जैक्टली पता, तो वो उसकी हवाले से बात कर रहे हैं। अगर अकेला बंदा या 2 बंदे जा रहे हैं तो उनको एक 2 बंदे आपके पास आ सकते हैं दुकानों नहीं, वो वैसे भी आप भी आ सकते हैं, आ जाएं, कोई मसला नहीं है, आ जाएंगे आप इंशाल्लाह। कोई ज़रूरत होगी चीज़ की तो हम हाजिर हैं। अच्छा, आप दुकानें खोल के बैठेंगे? ज़ाहिर कल खुली है ना जी, तो बैठे आराम से घर में बैठे, यार आप कर्फ्यू लगा दें यार, आपको क्या मसला यार, आप इस मुल्क में कोई काम चलने दे, दुकान चलेगी तो खत्म होनी चाहिए ना, ये मुल्क चलेगा, मेरी दुकान चलेगी तो मेरी दुकान चलेगी तो आपका टीवी चैनल चलेगा यार, मेरी दुकान चलेगी, मेरा कारोबार चलेगा तो आपका रोजगार चलेगा यार। ये इसको थोड़ा सा इस आइडिया को भी समझें, इस नज़र से भी इस चीज़ों को देखें ना यार। ये ऐसा नहीं है हम अफोर्ड क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, समझें इस चीज़ को। बड़े प्रॉब्लम्स हैं, आप देखें ना, ये अभी शुजात साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये फैक्ट्रीज़ के हवाले से बात की है। देखें अभी हमारे माहिर डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमाए, वो भी फैक्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रीज़ को बंद नहीं किया गया। अब देखें उनका भी तो मोर देन 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जो ख़तरनाक जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है क्यों नहीं किया गया? उनके नुमाइंदे काबीना में मौजूद है, हमारा नुमाइंदा नहीं मौजूद। ज़रा समझें बात को, ये जो वज़रा हैं उनकी काबीना में मौजूद है, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद नहीं करवाई। स्मोक के इशू में लाहौर में फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होंगी जी, तिजारत बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने सहारा लिया है गरीब मजदूरों का कि वो बेरोज़गार हो जाएंगे। भाई हमारे भी जो काम करने वाले हैं वो भी उजरती मजदूर ही हैं, ताजर, छोटे छोटे ताजर हैं, छोटे छोटे उनके कारोबार हैं। हर कोई जो है वो मेगा स्टोर लेके नहीं बैठा हुआ यार।
ذرا اس کو اس point سے of آگے view سے مزدور بھی دیکھنا ہیں، پڑے اس گا۔ دکانوں کے ساتھ اگر آپ ہال روڈ میں دیکھیں تو صرف بڑے دکاندار ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ نیچے بہت سارے پھٹے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکانوں کے کام کرنے والے دیہڑی دار بھی وہاں پر بہت موجود ہیں۔ اس میں ایک اور بھی بات جو یاش شجاع صاحب نے یہاں پر کی واقعی فیکٹریوں کے حوالے سے، اور وہ بات کرتے ہیں کہ لاہور سے باہر چلے جائیں، میں آپ کو ایک علاقہ بتانا چاہ رہا ہوں، جی ٹی روڈ پر پاکستان منٹ کے ساتھ چلے جائیں اور وہاں پر آپ کو فیکٹریوں کا ایک بہت بڑا جمعہ بازار لگا ہوا، وہاں پر آس پاس فیکٹری ہیں۔ میں نے وہاں پر ایک پروگرام کیا تھا اور اس پروگرام میں لوگوں کے گھروں میں گیا تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ لوگوں کے گھروں میں ان کے فرش کے اوپر آپ ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ کا ہاتھ کالا ہو جاتا ہے۔ آپ باہر بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر ذرات محسوس ہوتے ہیں، آپ کا منہ کالا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تمام فیکٹریاں جو ہیں وہاں پر وہی جس طرح ٹائرز اور دوسری چیزیں یاش شجاع صاحب بتا رہے تھے استعمال کرتی ہیں۔ بڑا زور لگا لیا ہے لیکن صورتحال کنٹرول نہیں ہو سکی، کم تھوڑا سا ہوا ہے پہلے کی نسبت، کنٹرول نہیں ہو سکی۔ تو یہ سب کچھ بیچ میں ہی شامل ہے، مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دی ریگ۔ ناظرین، بات کی جا رہی ہے کہ لاہور، گجرانوالہ، قصور، ننکانہ، شیخو پورہ، ہفتہ آباد، نارووال، یہ تمام ضلع جہاں پر لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے 4 دنوں کے لیے، کتنا اثر پڑے گا، کتنا نہیں پڑے گا، کتنی بہتری آئے گی، کتنی نہیں آئے گی، یہ تو 3-4 دن کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ لیکن بہرحال اس سے پہلے بھی اسکول بند کر کے اشوب چشم کو روکا گیا تھا، چھٹی بیچ میں ملا کے، تو سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا بھی پازیٹیو کچھ نہ کچھ ایفیکٹ ضرور آئے گا۔ حبیب رنداوا صاحب بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعیم میر صاحب بھی موجود ہیں، یاش شجاع صاحب بھی موجود ہیں۔ یا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے، حکومت کیا کوئی لانگ ٹرم یا کوئی ایسے متبادل منصوبے پہ بھی غور کر رہی ہے کہ چھٹیاں تو کر دیں آپ نے لیکن لانگ ٹرم ہم اس چیز کو ٹھیک کر سکیں، اس کے لیے بھی کوئی سوچا جا رہا ہے؟ لانگ ٹرم کوئی پالیسی ابھی تک نہیں ہے نجم صاحب، اور کوئی نہ ہی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح ان کو، میں نے آپ سے عرض کیا، میں 7 سال یو اے میں رہا ہوں، آپ کو ہر سال اپنی گاڑی کا ملکیہ رجسٹریشن بک، اس کو آپ کہتے ہیں یہاں پہ، وہ رینیو کروانا پڑتا ہے۔ اس میں وہ سب سے پہلے ان کا جو ہوتا ہے، ہمارے بھی فٹنس سرٹیفکیٹ کا کہتے تو ہیں، وہ میں دسو میں بنوا دینا تو گڈی جڑا بنتا ہے بیگ کو بنوا لو۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے سائلنسر میں ایک وہ ڈالتے ہیں اور آپ کے اس میں فیول ٹینک میں بھی ایک وہ ڈالتے ہیں اعلیٰ سا، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ کتنے وہ کاربنز جنریٹ کر رہا ہے، اور آپ یقین کریں وہ گاڑی دے کے آپ رش کریں گے جن کو وہ فیل کر دیتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ کر رہے ہیں جی اس کو سائڈ کر دیں، یہ گاڑی کا ملکیہ رینیو نہیں ہو سکتا، اور وہ گاڑی کا ملکیہ نہیں، چاہے وہ جتنی مرضی قیمتی گاڑی ہے وہ رینیو نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں جو کمرشل وہیکل ہیں اس سے بھی خوفناک جو ڈیزل کے اوپر چل رہی ہیں وہ کس قدر کاربن آپ کو پروڈیوس کر رہی ہیں۔ یا سب صبح کے وقت اگر ہم نکلے نا تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور کارپوریشن جو بھی ہے اس کے جو ٹرک ہمیں نظر آتے ہیں، اور صبح جو وہ پولوشن پھیلا رہے ہوتے ہیں کوڑا اٹھاتے ہوئے اور کالا دھواں پھینک رہے ہوتے ہیں، نجم صاحب وہ بھی کمال ہے۔ نجم صاحب میں آپ کو ایک دعوے سے کہتا ہوں کہ اس میں LWMC کا بہت بڑا رول ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہ سماگ یا اس میں بہت بڑا رول صفائی پوری نہ ہونا ہے۔ اگر صفائی بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے تو شاید اس کی پرسنٹیج تھوڑی سی کم ہو جائے۔ یہ سارے عوامل تھوڑے مل کے یہ پورا ایک یہ ڈوم بنتا ہے یا ایک پورا یہ امبریلا بنتا ہے، اس میں ہر کسی کو کرنا ہوگا۔ یہ بات نہیں کرتے۔ میں یہ رنداوا صاحب کو بتاؤں، میں نے ان کے ایک DG صاحب ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ان کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے آف دی ریکارڈ پہ کہا تھا کہ میں آن دی ریکارڈ نہیں بتا سکتا۔ اگر LWMC اپنا کام صحیح طریقے سے کرے تو اس میں واضح فرق آ سکتا ہے۔ یہ جو گرد وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے، یہ جو سڑکوں سے نہیں اٹھایا جاتا، جو تلف نہیں کیا جاتا، تو یہ ایک ایشو ہے کہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم کوئی منصوبہ بندی؟ کوئی منصوبہ نہیں ہے میرے علم میں، اب تک کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ یہ 2 مہینے گزریں گے، ہم پھر کپڑے جھاڑ کر دوبارہ دوسرے مسائل میں لگ جائیں گے۔ تو ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ایسے ہی چلے گا۔ یہ نعیم میر صاحب تقریر کریں گے کہ جی 40% ہو رہی ہے، نہیں گڈیاں کیوں بند کر دے پے ہو، دکانیں کیوں بند کر رہے ہو، وہ فیکٹریاں بھی چلتی رہیں گی، وہ فیکٹریاں بھی چلتی رہیں گی، دکانیں کیوں بند کر رہے ہو۔ آپ نے ایک ماہر کی گفتگو سنی ہے اور ایک تجزیہ نگار اور سینئر صحافی کی گفتگو سنی ہے۔ جی نہیں میرے صاحب، ان دونوں کی گفتگو میں مجھے بتا دیں کہ سموک پیدا کرنے میں دکانوں کا کیا کام ہے؟ نہیں ایک ہم نے دکانوں پھر میں IQ لیول کی بات کروں گا، پھر میں IQ لیول کو لینا دینا ہی نہیں ہے دکانوں کا، کاروبار کا دیکھیں میرے بھائی، پھر میں IQ لیول کی بات کروں گا۔ یار آپ گاڑیاں کہہ رہے ہیں آئیں گی جائیں گی، صرف ایک مسئلہ ہے نا آپ کا کہ آپ آمد و رفت کی بات کر رہے ہیں۔ IQ لیول کو چھوڑیں آپ، سمجھ گئے آپ، دیکھیں سمجھ گئے الحمدللہ۔ مجھے نہیں تھا پتا کہ میں آئنسٹائن کا دماغ رکھنے والے ایک اینکر کے ساتھ آیا ہوں جس کا IQ لیول بہت زیادہ ہے۔ مجھے پتا ہوتا تو میں کچھ پڑھ گیا تھا، مجھے خوشی ہے نا، آپ بہت بڑے IQ لیول کے آدمی ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں پلیز۔ دیکھیں جو جینوئن مسئلہ ہے، جی
آپ اپنے اس پروگرام میں اس مسئلے کو اٹھائیں اور ذمہ دار اسے ٹھہرائیں جس کی وجہ سے یہ سموگ سارے ذمہ دار ہیں سر، ہم اتنے نہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں حصہ بمطابق جسہ، سر اب ذمہ داری ہمارے اوپر وہ ڈالیں نہیں سر، اسکول جو جس پہ ہمارا کردار ہے۔ اسکول اور دفتر بند ہوئے، اسکول اور دفتر بند ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ اگر بازار بند کریں گے تو سر ٹریفک کی جو ایک آنا جانا ہے وہ رکے گا نا۔ یار نجم ولی خان صاحب، آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا تو آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کا روزگار، یہ روزگار کا معاملہ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ سر یہ جنہوں نے خریداری کرنی ہے وہ اس کے بعد بھی کر لیں گے نعیم میر صاحب، ایسے نہیں ہے، دیکھیں آپ بات نعیم میر صاحب اس کے بعد بھی کر لیں گے۔ ہم نے روز کے روز جو ہے وہ کمائی کرنی ہے، روز کے روز ہم پر ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، بڑا غریب ملک ہے ہمارا، ریاست ہم پر کوئی مہربانی نہیں کرتی، شفقت نہیں کرتی، کبھی ہماری مدد کو آتی نہیں ہے۔ ہم نے ڈسپلین خریدنی ہے نا، وہ میں نے خریدنی ہے۔ سر ایک منٹ ٹھہریں، 2 دن بند ہوگی، تیسرے دن خرید لوں گا۔ میں نے ڈسپلین کی گولی بھی اپنی کمائی کر کے جو ہے نا وہ لینی ہے اگر مجھے بخار چڑھے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑے پرابلمز ہیں، اس کو تھوڑا سا ہمدردی کے ساتھ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ یہ ضد والا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس کو ہمیں اپنے چھوٹے تاجر کو، اپنے کمزور طبقے کو ہمیں تحفظ تو دینا ہے نا کسی نہ کسی طرح سے۔ یا تو آپ اس کا سر اسی لیے آپ کو دعوت دینا، آپ سے ریکویسٹ کی گئی کہ اس کا کام بند کروا رہے ہیں، آپ کی آواز پہنچانے کے لیے آپ اس کا کام اگر بند کروا رہے ہیں تو اس کو متبادل ذرائع بھی تو دیں نا کہ جہاں سے وہ گزارا کر سکے۔ اگر آپ کے پاس متبادل جو ہیں وسائل نہیں ہیں اس کو دینے کے لیے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اس میں راستہ نکالنا ہے ہماری۔ کیا راستہ ہو سکتا ہے بتائیں، کیا راستہ ہو سر سکتا دیکھیں ہے؟ راستہ یہ ہو سکتا تھا کہ مکمل بند نہ کرتے، کچھ ہمارے ساتھ ٹائمنگز کو بیٹھ کر اوپر نیچے کر لیتے، یعنی مثال سر وہ تو اسی طرح ہو جاتا، گاڑیاں اسی طرح جا رہی ہیں، اسی طرح آنی بازاروں میں جا رہے ہیں، واپس آنے۔ اگر ہم صبح 12 سے 6 کا ٹائم رکھ لیتے تو 11 بجے سارا رش پڑ جانا تھا، 6 بجے پھر رش پڑ جانا تھا، تو پولوشن اسی طرح ہے۔ پھر کیا کریں؟ پھر ایک دن چھٹی کر لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں وہ تو کر لی نا ہفتے والے دن، ہو گئی ہفتے والے دن ہم نے مان لی نا، انشاءاللہ ہفتے کو ہم ایک دن چھٹی کر لیں گے، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ سیکریفائز کر دیں اکٹھے دیکھیں پہلے جو بات آئی 4 دن دیکھیں وہ زیادتی تھی، 4 دن۔ سر کرونا میں بھی تو بند رہے نا سارے، کرونا میں بھی تو بند سر رہے۔ دیکھیں کرونا میں کیا بند رہا، کیا میری زبان تو نہ کھلوائیں، اتنی آپ کو میں نے تقریریں اور اپنی ویڈیوز بھیجی ہوئی ہیں، آپ نے چلائی بھی ہوئی ہیں، ہم نے اتنے پروگرام کیے ہوئے ہیں۔ کرونا تو خیر کرونا کے SOPs پر پاکستان نے عمل نہیں کیا، کرونا کے SOPs پر جو ہے ہم فیکٹریاں چلاتے رہے، پروڈکشن کرتے رہے، گرد و نواح میں سارا علاقہ ہمارا جو ہے وہ بند تھا، بنگلہ دیش بند رہا، ہمارا اپنا بند رہا انڈیا، اور ہم جو ہیں وہ ایسے کرتے رہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھا لی ہیں، ہم بڑے دعوے کرتے رہے، ہم بڑکے مارتے رہے، جب وہ سارے چلے اور پھر ہم جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا۔ لیکن اس کے باوجود سموگ نظر موجود ہے، اور جب سموگ موجود ہے تو ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر شاہد ملک جنرل سیکرٹری PMA کے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، ان کی طرف چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ نجم بھائی، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سموگ حکومت جو ہے لاک ڈاؤن لگا رہی ہے 4 دن کا، اور کچھ احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں، آپ مطمئن ہیں اس سے کچھ بہتری آئے گی؟ ڈیفینیٹلی بہتر ہے نجم بھائی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، سمارٹ ڈاؤن ایک سوچ کا نام ہے۔ دیکھیں آپ نے ابھی ذکر کر رہے تھے آپ کے یہ کرونا کے اندر یہ لاک ڈاؤن لگے، مگر آپ نے نجم بھائی خود ہی یہ کوریج کی ہے کہ ٹریڈرز نے شٹر کھول کے لوگوں کو اندر گھسایا، اور بعد میں اندر شاپنگ کر کے بعد شٹر کھول کے ایک بندہ باہر ہوتا تھا، ایک اندر ہوتا تھا۔ رویے ٹھیک نہیں ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈے لائٹ کا یوزج کریں، 8 گھنٹے کام کریں اور ٹائم پہ بند کریں۔ پبلک ٹرانسپورٹ ذرا زیادہ استعمال کر لیں۔ صرف جس دن اس قوم نے اپنے رویے بدل کر دیے، لالچ سے باہر نکل آئے، تو شاید ہماری بچت ہو جائے، ورنہ یہ ان کنٹرولڈ انڈسٹریلائزیشن، ان کنٹرولڈ یہ فیول کنزپشن، یہ ہمیں برباد کر دے گی۔ یہی تو خزانہ ہے پاکستان، جہاں پر یہ سب کچھ کس طرح بے ربط چلتا ہے کہ وہ نہ ٹریڈروں پے کرنے کو تیار ہے، نہ ملازموں پے کرنے کو تیار ہے۔ اب تو سڑکوں پہ چلے جائیں آپ، آوارہ لڑکے موٹر سائیکل کے اوپر چلا رہے ہیں، کسی کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں، تو اسٹیٹ کیا کرے؟ اسٹیٹ نے تو لاک ڈاؤن کرنا تھا، اسٹیٹ کی تو ذمہ داری پورے شہری ہیں۔ تو ہیلتھ تو ایک اسپرچل، فزیکل اور یہ مینٹل ویل بینگ کا نام ہے، بیماری دور کرنے کا نام نہیں ہے، اور یہاں بیمار بھی ہو رہے ہیں، ویل بینگ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں۔ صحیح۔ اب یہ کریں گے ہم سب کو بھی جو ہم سب کو احساس ذمہ داری سے کام لینا ہوگا۔ لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ایک اور آپ سے سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اب ان دنوں میں حکومت کہتی ہے ماسک پہنیں،
گلے میں خراش بھی ہو رہی ہے لوگوں کو, آنکھوں کا ایشو بھی پیدا ہو رہا ہے, سانس کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. آپ بطور ڈاکٹر کیا مشورہ دیں گے؟ بالکل, دیکھیں 3 چیزیں ہیں جی. ایک 3D ہم یوز کرتے ہیں اس کی پروینشن کے لیے, ایسی اسموک کی, کرونا کی, ویسے بھی کہ آپ نے ڈسٹنس ذرا رکھنا, اپنی کراؤڈنگ ختم کر دینی ہے. دوسرا آپ نے ڈس انفیکشن, آپ نے ہر ایکٹیویٹی سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں, ایکٹیویٹی ختم کر کے ہاتھ بند کرنے ہیں. صحیح. اور یہ ماسکنگ بھی ایک بیریئر ہے. آپ پروٹیکشن 100% تو نہیں ہے, 80% پروٹیکشن ضرور ہے. آپ کی سانس کی نالی بچ جائے گی, آپ کی ناک کی ٹریک بچ جائے گی. تو یہ ماسک تو اس وقت ایک زندگی کا حصہ ہے سر رجب بھائی, اس کو اوبے کرنا پڑے گا. یہ ہمارا لائف سٹائل بنتا جا رہا ہے, کبھی کسی حوالے سے پابندی, کبھی کسی حوالے سے لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن, یہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی. بالکل 100% دیکھیں نا, اس کو لائف سٹائل کا حصہ بنا لیں. لائف سٹائل کا حصہ بننا پڑے گا لوگوں کو رویے بھی چینج کرنے پڑیں گے اور لائف سٹائل بھی چینج کرنا پڑے گا. ڈے لائٹ یوز کرے, صبح اٹھ کے کام شروع کرے اور مغرب کے ٹائم کو کام بند کر دے. پورے یورپ میں اس طرح ہے. میں یورپ میں گیا, یورپ کا موسم اور قسم کا ہے, ہمارا موسم بہت گرم ہوتا ہے, سارا دن بہت گرمی ہوتی ہے ہمارے. تو آپ ذرا بھابھی کو کہیے گا نا, ذرا دوپہر کے وقت, ظہر کے وقت جائیں, ذرا بازار بتاتی ہیں آپ کو. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. وہ کہیں گے اثر کے بعد ہی جانا ہے میں نے. رجب بھائی دیکھیں, اگر موسم گرم ہے تو پھر گرم علاقوں کے لوگوں کے رویے چینج ہوتے ہیں نا. ہمیں اپنا کوئی طریقہ, ہم یورپ کی مثال نہیں دے سکتے نا. یورپ میں رات اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ آپ نکل نہیں سکتے, دن وہاں پہ قابل برداشت ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ بالکل اس کے الٹ ہے. نہیں رجب بھائی, وہ 8 بجے دکانیں تو بند کر دیتے ہیں سر. ہمارا سر وہ رات ان کی اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے, انہوں نے بند ہی کرنا ہے, وہ نکل ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ باہر. سر ہمارے جتنی گرمی پڑتی ہے, ہمارے تو شاپنگ مالز نہیں ہے نا اس قسم کے. خیر دکانوں پہ بعد میں بات کریں گے, آپ کی تجاویز بڑی زبردست ہے, بہت اہم ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی, اس لائف سٹائل کی طرف جانا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. شاہد ملک صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. حبیب صاحب, اب آگے ایک متبادل پلان کی بات, ایک مستقل پلان کی بات. ابھی ایاز صاحب سے میں نے سوال کیا تھا, ایاز صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں حکومت جو ہے کوئی لانگ ٹرم چیز کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لانگ ٹرم میں کہ واقعی یہ چیز ہے, ایک تو آپ نے کہا کہ انڈیا سے, نیپال سے, بنگلہ دیش سب سے بات کریں, سب مل کے اقدامات کریں, اور کیا کیا کریں؟ اچھا, اس میں سر دیکھنا یہ ہے کہ بیسک کون سے کمپوننٹ ہیں جو سموگ بناتے ہیں. ایک ہے وہیکولر ایمیشنز, صحیح, گاڑیوں کا دھواں, وہ تو چلنی ہے. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نان رینیویبل انرجی ہے, مثلا بجلی ہے, وہ ہم یہ بیٹری سے استعمال کر سکتے ہیں. گاڑیاں ایسا ایسا الیکٹرک کی طرف جائیں, ہائبریڈ کی طرف جائیں, جب جائیں گے تو ظاہر ہے کوئی فیولز وغیرہ امیشنز نہیں نکلیں گے, ایسی استعمال نہیں ہوں گے فیولز, تو اس سے کافی فرق پڑے گا. اچھا, وہیکلز میں ہم دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ چلائیں, بجائے سے کہ انڈیویجول ایک گاڑی میں بیٹھ کر یا 2 بندے بیٹھ کر وہ پوری گاڑی میں جائیں یا موٹر سائیکل. وہ ابھی ڈی آئی صاحب کو سنا, وہ کہہ رہے تھے گاڑی میں اگر زیادہ بندے بیٹھے ہوئے تو پھاڑ کے واپس بھیج دینا. دیکھیں, یہ میں 2 رس باتوں کر رہا ہوں. صحیح. کہ دیکھیں آرنج لائن یہ جو چلی ہے, میٹرو ہے, اللہ کے فضل سے میں نے فائنلائز کیا تھا جب میں ایل ڈی کا چیف تھا. تو اس کا دیکھیں اس وقت سٹارٹ میں لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا جی, مہنگی ہے. آپ دیکھیں کل کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں. اب اگر ان دا ایبسینس آف دیٹ آرنج لائن اگر ہم دیکھیں, تصور کریں, تو پھر اتنے موٹر سائیکل چلنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ ہر روٹ پہ ہمیں ایک پبلک ٹرانسپورٹ کرنی چاہیے. اور تیسرا سٹیپ اس سلسلے میں یہ ہم استعمال کریں کہ دیکھیں, کوشش کریں کہ جو اسمالر ڈسٹینس ہے, مارکیٹس کی طرف جانا ہے, وہاں ہم پیدل چلے جائیں. تو اس کے لیے گاڑیوں کا استعمال کم کریں, گاڑیوں کا استعمال کریں. لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ اس میں میرے فاضل جو تاجر حضرات ہیں, اور میں میر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں, میں آپ کی ساری مارکیٹس کو اللہ کے فضل سے ایسے ڈیزائن کروا سکتا ہوں فری آف کاسٹ کہ جتنے بھی انکروچر ہیں جو وہاں چیزیں بیچتے ہیں اپنی دکانوں کے علاوہ, ملکیت کے علاوہ, وہ وہاں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. لیکن ایک پیدل چلنے والوں کو, ہماری بیویوں کو, ہمارے بزرگوں کو, نوجوانوں کو جب وہاں آئیں, ایک فری پیسج ملے گا ان کو, اور ایک کوریڈورز آپ بنا دیں تاکہ رکاوٹ نہ بنے جب آپ مارکیٹس کے اندر, اور اس میں دیکھیں آپ کے بزنس کو فروغ حاصل ہوگا. سر وہ بڑے مسائل ہیں, وہ اچھا سر, ایک یہ بات ہوگی. دوسرا یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں. یہ کوئی نصابی بات نہیں ہے, یہ عملی ہے. کہ مثلا آپ نے کسی چیز کو ریسائیکل کرنا ہے وہ کر لیں, اگر ری یوز ہو سکتی ہے اس کو کر لیں. ٹھیک ہے سر. اگر آپ اتنے کوانٹم میں چیزیں استعمال کر سکتے تو آپ ریڈیوس کر لیں. اس کو کہتے ہیں 3R اسٹریٹجی, آپ اس کو اڈاپٹ کریں.
ٹھیک ہے سر. دوسری یہ بات ہے کہ یہ اسموگ جو اس وقت ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر ٹمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے بھی ایڈیشن ہوتی ہے کہ سراؤنڈنگ کے سارا اسموگ لاہور میں آپ نے پہلے بھی بھیجی. تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اکتوبر اور نومبر میں گاڑیوں کے ایئر کنڈیشن اور جو آفیسز کے ایئر، گھروں میں تو نہیں چلتے، مہنگی ہے بجلی، آفیسز کے ایئر کنڈیشن آپ مکمل طور پر اکتوبر نومبر میں بین کرتے ہیں. ابھی گاڑی میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، سارے لوگ چلاتے ہیں، یہ بین کر دیں. دیکھیے اس سے ٹمپریچر بھی بڑھتا ہے، آپ فیول کنزمپشن بھی زیادہ. یہ ساری چیزیں جو ایسا ایسا ٹمپریچر کو کم بھی کریں گی، ویسے بھی اس میں مجموعی اور طور پہ فضا بہتر ہوئے گا. کنکریٹ کا جو جنگل ہم لگا رہے ہیں نا لاہور میں، اس کو کام کریں. اور دیکھیں اس میں پھر یہ دیکھیں گلیزنگ کر رہے ہیں ہمارا یہ موسم ایسا نہیں ہے کہ ہم پوری شیشے کی اتنی ملٹی سٹوری بلڈنگز بنائیں. شیشے سے ساری جو سن ریز ہیں وہ ریفلیکٹ بیک ہو جاتی ہیں اور انوائرمنٹ کا ٹمپریچر بڑھاتی ہے. تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ٹمپریچر نہ بڑھے، اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹیک امیشنز اور وہیکولر امیشنز کم سے کم. بالکل صحیح. نہیں میر صاحب، اب آن اے سیریس نوٹ، آپ کے خیال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دکانیں بند کروانا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایکٹیویٹی کم کرنے کے لیے ان کی مجبوری تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا، فارمولہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ ہونا چاہیے. صحیح، کوئی بھی فیصلہ ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم محب وطن پاکستانی ہیں. اگر ریاست یا حکومت ہمارے سامنے کسی ایسے مسئلے کو رکھے گی جو مفاد عامہ سے وابستہ ہے تو ہمیں اس میں از خود ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں گے اور رضاکارانہ طور پر اپنی دکانیں بھی بند کر سکتے ہیں. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنا ٹاؤن ہال میں اجلاس کریں گے اور سی سی پی او کو ہمارے سامنے باوردی بٹھا دیں گے اور وہ ہمیں دھمکانے کے انداز میں جو ہے وہ کہیں گے دکانیں بند کریں، تو اس سے اشتعال اور اریٹیشن پیدا ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ہر کام مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ کام سارا سال ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا یہ کسی 1 مہینے 2 مہینے میں کرنے والا کام نہیں، نہ ہونے والا کام ہے. اور جو ریلیونٹ ہماری اتھارٹیز یا ادارے ہیں ان کو فعال کردار پورا سال ادا کرنا ہے. اور اگر میں ماحولیات کا ادارہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں. نہیں مطلب جب بخار ہوتا ہے تو پیراسٹامول تب بھی کھائی جاتی ہے. نہیں یہ اس طرح کی یہ مثال اس کے ساتھ فٹ نہیں آتی. دیکھیں ماحولیات کا ادارہ ہمارا موجود ہے. ماحولیات والوں کا کیا کام ہے کہ وہ پورا سال فیکٹریز کو جو ہے وہ مانیٹر کریں، پوری طرح کریں، اور کسی ایک فیکٹری کو بھی جو ہے نا جی وہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ دیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہمارا بہت اچھا ادارہ کمپنی موجود ہے. جس طرح شجاع صاحب نے کہا کہ اگر وہ صحیح طریقے سے فعال کردار ادا کرے اپنا اور ایمانداری سے سارے کام کر رہی ہو تو ہمیں اس طرح کی مصیبت اور پریشانی کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے. اس طرح ہماری وہیکلز ہیں، انہوں نے ہی کہا، یہ بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ جو ہماری وہیکلز ہیں ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے پورا سال ان کی میرٹ پہ دیے جائیں، ان کو میرٹ پر دیے جائیں اور اس کا احساس کیا جائے کہ بھئی یہ جو ہے یہ جنہوں نے سرٹیفکیٹ دینے ہیں ان کے بچوں اور ان کے بزرگوں کی صحت کا بھی جو ہے نا وہ معاملہ ہے. صرف یہ ہماری صحت کا معاملہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب یہ اویئرنیس جو پوری کیمپین جو ہے یہ پورا سال اس حوالے سے جب چلے گی، یعنی اس میں میڈیا کا بھی رول ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ جب آپ پوری اویئرنیس جو ہے وہ چلاتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر چیزیں ٹھیک ہوں گی اور لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہم پر زبردستی فیصلہ تھوپا جا رہا، بلکہ لوگ اس کی ملکیت لیں گے. جب لوگ اونرشپ لیں گے تو پھر حکومت کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا. یہ اس وقت یاسر جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جو امپلیمنٹیشن ہوگا لوگوں کی ریزسٹنس سامنے آتی ہے مختلف طبقات کی، پولیس کے ذریعے ہی ہوگا، انتظامیہ کے ذریعے ہی ہوگا. اچھا، اس میں نجم صاحب پہلی بات تو یہ میں ان سے متفق ہوں کہ کووڈ کے دور میں بڑا پیسہ کمایا گیا کہ مثلا ان کی دکان بند ہے، ان کی دکان کھلی ہوئی ہے، اور ہم نے نشاندہی بھی کی، اور یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. آپ کی پولیس نہیں کر سکتی. اس میں انتہائی معذرت کے ساتھ کالی بھیڑیں موجود ہیں اور وہ اپنے مفادات کو دیکھیں گی. دوسرا نجم صاحب ایک اور چیز اس میں پوائنٹ آؤٹ اس وقت نہیں کر سکا تھا کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تھی، اس میں ایک اور چیز جو یہ نئی نشاندہی کر رہے ہیں اور ان کے کچھ محکمے کے جو ہمارے دوست ہیں وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس میں سب سے ایک اور کنٹریبیوشن بڑی ضروری ہے کہ ان 2.5 سے 3 مہینوں میں، یعنی اسموگ آنے سے 1 مہینہ پہلے تک شہر میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے، اس دن ہائی کورٹ میں چیزیں ڈسکس ہوئیں اور وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ جو شہر میں جو ہیں وہ بھی اس کا ایک باعث بن رہے ہیں. اب یہ مجبوری ہے کہ وہ اس وقت چل رہے ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن آئندہ کے لیے یہ ایک بہت ساری کیئر کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ یاشویہ صاحب تشریف آنے کے لیے. نعیم میر صاحب آپ کا شکریہ. رنداوا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، میں نعیم میر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، ہم اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال میں ہیں، چیزوں کو
ایک ایمرجنسی کی صورت میں ہی دیکھ رہے ہیں اور اس پر ایمرجنسی کی صورت میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، پولیس کو بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ کام سارا سال کرنے والے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں، فیکٹریوں کے دھوئیں ہیں، ہماری پولوشن ہے، باقی کوڑا کرکٹ ہے، یہ تمام چیزیں اگر ہم پورا سال ذمہ داری کے ساتھ گزاریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر مرتبہ اکتوبر نومبر میں آ کے اس صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے ایک صاف فضا یہاں پر پرووائڈ کریں اور اس کے لیے ہمیں ہمت دیں کہ ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ حافظ۔